अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जो नहायत ही खुशी के साथ हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम 10 मिनट की वीडियो भी इंशाअल्लाह जो है वो तैयार किया करेंगे। और भाइयों के मशवरे से आगाज़ में ये जो है ना, हमने रद्द कादियानियत पर ये वीडियो जो है वो रखेंगे। और ये वीडियो इंशाअल्लाह गालबन 200-300 के करीब 10-10 मिनट की चली जाएगी। यूँ समझिए कि ये कोरस टाइप है। तो ये इख्तलाफी जो मसाइल हैं उनकी हम अलग अलग तैयार करें ना। पहली वीडियो में कादियानियत के हवाले से कुछ तमहीदी बातें बयान करते हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि जब आपने कादियानियों से गुफ्तगू करनी है, और ये मैंने ना हर किताब से समझ लें अतर जो है ना लेकर आपके सामने रखूँगा। और इसमें मुझे इस बात की मैं परवाह नहीं करूँगा कि ये मैंने उलमाए देवबंद से लिया है, उलमाए बरेलविया से लिया है या उलमाए अहले हदीस से लिया है, बल्कि जिन्होंने भी कादियानियत पर पुख्ता दलील दी होगी और किसी अहम नुक्ते को उठाया होगा तो हम उसको जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे और हम रखेंगे भी। तो इस हवाले से पहली बात ये समझ लें कि जब भी कादियानियों से गुफ्तगू हो तो उसमें पहली बात ये है कि उनको आप कहें कि भी दलील कहाँ से हम लेंगे। वो लाजमन कहेंगे कुरान से। तो जब वो कहेंगे कि हमने दलील कुरान से लेनी है तो हम ये कहेंगे हमें ये बात कबूल है। लेकिन हम उनसे पहला सवाल ये करेंगे, ये रहनुमा असूल है, मतलब इस असूल को आपने पल्ले बांध लेना है। आपने उनको ये कहना है कि कुरान मजीद को नाजिल हुए 1400 साल हो चुके हैं। इसका इकरार कादियानी भी करेंगे। तो आप उनसे ये सवाल करें कि क्या कुरान मजीद को किसी ने समझा है या नहीं समझा। अब देखिए, इसके दो ही जवाब हो सकते हैं। एक ये कि कुरान मजीद किसी ने नहीं समझा। ये ऐसा जवाब है तौबा नौज़ बिल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जिनका ये था कि अल्लाह ताला ने मनसब रसालत ये बयान किया है कि वो किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। और तौबा नौज़ बिल्लाह जो सामने सहाबा इकराम थे उन्होंने कुरान मजीद उनको समझ ही नहीं आया। तो ऐसा ये जवाब है, कोई भी नहीं मानेगा। तो कादियानियों के बातिल होने के लिए, गलत होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि कुरान मजीद को नाजिल तो हुए 1400 साल हुए हैं और समझ आया मिर्ज़ा अहमद कादियानी को या जो कादियानियों को। फिर दूसरा इसका जवाब ये हो सकता है कि हाँ समझ आया। हम उन्हें कहेंगे बिस्मिल्लाह करें। आप वो मुफस्सिरीन इकराम की जो है ना वो तफसीर पेश कर दें कि जिन्होंने कुरान मजीद को समझा है। और ये अबू दाऊद की रवायत है कि हर सदी बाद एक मुजद्दिद आता है, यानी कि 100 साल बाद, जो दीन की तजदीद करता है। और ये भी इस हदीस को मानते हैं, तभी तो उन्होंने पहले मिर्ज़ा अहमद कादियानी को मुजद्दिद कहा। तो अब इन्होंने असले मुसफ़ा एक किताब है, उसमें मुजद्दिदीन की इन्होंने अपनी तरफ से फ़रिस्त भी शाया कर दी है। तो ठीक है जी, वो मुजद्दिदीन जो हैं उन्होंने तो कुरान को समझा होगा ना, कि नहीं समझा होगा। वो कहेंगे समझा। तो बस जो सहाबा इकराम ने या फ़हम सलफ़ जिसको हम कहते हैं, या सलफ़ का मनहज जो कहते हैं हम कि ये सलफ़ का मनहज है, इस पर आकर उनको आप कहें कि ठीक है जी। क्योंकि वो अगर वो जवाब देते हैं कुरान मजीद को समझा ही नहीं तो कितनी बड़ी बात गलत है। और अगर कहें समझा है तो समझ लें कि अब वो उसने इस बात को मान कर आपकी तईद कर दी है। अब कहेंगे कोई भी मसला हो लाएं तो वो आयत पेश करेंगे।
تو وہ اصل میں جس کو پھر اپنے مطلب کی بات لینی ہوتی ہے نا، وہ جاتا ہے لغت کی طرف کہ جی لغت میں یہ معنی ہے، لغت میں یہ معنی ہے. ٹھیک ہے جی، ہم مانتے ہیں لغت میں. اب سوال یہ ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. جس طرح یہ خود اقرار کرتے ہیں کہ نزول کا معنی اترنا بھی ہے، پیدائش بھی ہے، خود مانتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ادھر کون سا معنی لیں گے ہم؟ یا بشیر الدین محمود نے وبالآخرۃ سے معنی لیا کہ آخری وحی، وبالآخرۃ ہم یوقنون. حالانکہ قرآن مجید میں جہاں بھی آخرت کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آخرت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی دو معنی کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کہاں پر آخرت کا معنی آخرت ہے اور کہاں پر آخری وحی ہے، کہاں پر نزول کا معنی اترنا ہے، کہاں پر پیدائش ہے. تو آپ ہی کے مطابق یہ تو جھگڑا ہی رہے گا. تو اس لیے ہم پھر صحابہ کرام کو جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا ان کو اپنا ہم رہنما بناتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو. تو یہ بات سمجھ گئے کہ 1400 سال میں جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہے اس کی لسٹ پیش کریں. یہ اصول نمبر ہوا 1. دوسری بات، یہ ان کے نا 3 مسئلے ہوتے ہیں. کتنے؟ 3. ایک ان کا مسئلہ ہوتا ہے حیات وفات مسیح، کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور جنہوں نے آنا تھا وہ مرزا احمد قادیانی ہے. اور دوسرا مسئلہ ان کا ختم نبوت ہوتا ہے کہ اجراء نبوت، کہ نبوت جو ہے وہ جاری ہے. اور تیسرا ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مرزا احمد قادیانی سچا ہے کہ نہیں. اور مرزائیوں کی جو ہے نا سب سے خوشی والی یہ بات ہوتی ہے کہ حیات وفات مسیح. ہم بھی انہیں کی خوشی کو پورا کریں گے کیونکہ ہم نے دعوت دینی ہے ان کو، نہ کہ ہم نے ان کو لاجواب کرنا ہے. تو بات ہم نے لاجواب کرنے کی پالیسی نہیں رکھنی، بلکہ ہم نے ان کو بات کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. باقی اللہ کی توفیق سے نہ ہم نے مرزا احمد قادیانی کو دجال کہنا، نہ ہم نے اس کو کچھ کہنا، بلکہ ہم نے سیدھا سیدھا قرآن و حدیث میں فہم ایسا ان کے سامنے رکھنا ہے کہ جو قادیانی جو ہے نا حق کی طرف آنا چاہتے ہیں تو وہ حق کو قبول کر لیں. تو اب یہ مسئلہ پہلا اصول. دوسرا یہ ہے کہ ساری رات بڑے خوش ہوتے ہیں حیات وفات مسیح پر بات کرنے پر. تو ہم یہ ہے کہ ہم الفاظ بدل دیں، بات وہی ہے. ہم کہیں گے رفع اور نزول پر بحث ہوگی. فرق کیا پڑے گا کہ بھی رفع اور نزول کو تو حیات مستلزم ہے، یعنی کہ جب رفع ثابت ہو گیا اور نزول تو عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا بھی ثابت ہو گیا. فرق یہ پڑے گا کہ ہم کہیں گے کہ لو جی یہ نزول اور یہ رفع کے الفاظ جو تم چاہتے ہو نا اسی طرح آ گیا. اور اگر قادیانی نہ مانے کہ ہم نے رفع نزول حیات وفات مسیح پر رفع و نزول کا ہم نے نہیں طے کرنا بلکہ ہم رکھیں گے حیات وفات مسیح، تو ٹھیک ہے، پھر بھی میدان آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ان کے 3 مسئلے ہوتے ہیں اور 3 ہی مسئلوں پر ہم گفتگو کریں گے. تیسری جو اہم بات ہے تمہیدی طور پر وہ بھائیو یہ ہے کہ نہایت دلچسپ بات ہے اور اس کا جواب بھی علمی طور پر قادیانیوں کے پاس ہے ہی. وہ کیا؟ میں بڑے اطمینان سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. بات یہ ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ قادیانیوں کے نزدیک، ان کے نزدیک، قادیانیوں کے نزدیک اوپر سے چلتا آ رہا تھا وفات مسیح کا عقیدہ. کیوں؟ مرزا احمد قادیانی نے ازالہ اوہام میں 30 آیات پیش کی ہیں وفات مسیح پر. وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر تفصیلاً جواب بھی دینے والے ہیں. لیکن ابتدا میں آپ کو ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ ان کے پاس، قادیانیوں کے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہے. کیا؟ ان کو ہم کہیں گے چلو 2 منٹ کے لیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا نمرود کو الزامی طور پر کہ تو بھی رب ہے تو سورج مغرب سے نکال دے، اسی طرح 2 منٹ کے لیے ہم نے فرض کر لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 30 قرآن مجید کی آیات کہہ رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو ظاہر ہے جو قرآن نے کہنا ہے وہی نبی علیہ السلام نے کہنا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کچھ کہے اور نبی علیہ السلام کچھ کہے؟
نہیں نہ ہو سکتا۔ تو وہی نبی علیہ السلام نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور قادیانیوں کے نزدیک جو نبی علیہ السلام نے کہا وہ صحابہ نے کہا، جو صحابہ کرام نے کہا وہ تابعین نے کہا ہوگا، اور جو تابعین نے کہا وہ تابعین نے کہا ہوگا۔ تو گویا اوپر سے نزول کا وفات کا عقیدہ قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق چلتا آ رہا تھا۔ اب سوال ادھر، جب مرزا احمد قادیانی تشریف لائے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ادب سے بات کرنی ہے کیونکہ ان کا بڑا ہے، بات یہ ہے کہ مرزا احمد قادیانی جب آئے تو سب مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمانوں پر ہیں۔ سوال یہ قادیانیوں کے نزدیک گمراہی تھی، بلکہ حقیقت الوحی میں شرک اکبر تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر ماننا حقیقت الوحی میں مرزا احمد قادیانی نے شرک کا ہے اور شرک اکبر کا ہے۔ تو گویا توبہ نعوذ باللہ یہ حیات مسیح کا عقیدہ شرک تھا، اور پوری امت کی اکثریت حیات مسیح کی قائل تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ گمراہی مسلمانوں میں آئی کب؟ سن ہجری متعین کریں قادیانی، میں بات سمجھا پا رہا ہوں، اوپر سے کیا چلتا آ رہا تھا؟ وفات مسیح ان کے مطابق۔ تو جب مرزا احمد قادیانی نے 1880 میں یا 1890 میں آ کر دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، تو سب مسلمانوں کا عقیدہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ تو یہ مسلمانوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی گمراہی کب آئی؟ قادیانی یقین کریں، دائیں طرف جائے بائیں طرف جائیں، مر جائے گا لیکن سن ہجری متعین نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اگر اس نے کہا کہ اس سن ہجری میں حیات مسیح کا عقیدہ مسلمانوں میں آیا، پتہ کیا کہتے ہیں جی، وہ کئی عیسائی مسلمان ہوئے تو اس سے مسلمان بھی گمراہ ہو گئے اور حیات مسیح کا عقیدہ آہستہ آہستہ ان میں آ گیا۔ اور بھائی آپ جو سن ہجری متعین کریں گے نا، اس کے اوپر یہی ہوگا کہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننے والے موجود رہے ہیں۔ تو دوسری بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا سوال کہ حیات مسیح کا عقیدہ قادیانیوں کے نزدیک گمراہی تھا، تو یہ ہم میں کب آیا؟ اور وہ کیسے مسلمان تھے کہ وہ عیسائیوں نے آ کر ان کو گمراہ کر دیا؟ یعنی کہ بڑے وہ بیچارے کچے مسلمان تھے جو کہ ڈھوکے میں آ کر گمراہ ہو گئے۔ تو یہ بات بھی میں سمجھا پایا نا۔ تو یہ دو آج کی تمہید میں ہم نے بات کی کہ ایک یہ کہ قرآن مجید کو کسی نے سمجھا ہے یا نہیں، اور دوسرا کہ ان کے عقیدے کے مطابق حیات مسیح کا عقیدہ مسلمانوں میں کب آیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔